नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम इस सफ़र में, जो ज़िंदगी का सफ़र है, ईमान की उन सच्चाइयों को और कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें जो हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में और बाइबल मुक़द्दस के वसीला से हमें अता कर दी। और यकीनन बाइबल ये वो कलाम है जो नबियों के वसीला से और खुदा ने अपने चुने हुए लोगों के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से हम तक पहुंचा दिया। और हम जानते हैं कि खुदा का ये कलाम मुस्तनद कलाम है और इसको वक्त ने और हर तरह के लोगों ने और बड़े बड़े जो है तहकीक दानों ने इसकी तहकीक की और इसको दुरुस्त पाया, सच्चा पाया। और आज हम ख़ास तौर पे खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस ईमान के सफ़र में आप तक ये सारी बातें पहुँचाते चले आ रहे हैं कई सालों से। और मैं इस एक बात ख़ास तौर पे आज कहना चाहता हूँ कि कलाम की सच्चाइयों को जानना हम सब के लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अखीर ज़माना में वक्त ऐसा आएगा कि ये कलाम नापैद होगा, नहीं हमारे लिए मुहैया होगा, हमारे पास शायद ये ना हो। उस वक्त अगर हम कलाम को जानते हैं, समझते हैं, तो हमें एक बड़ी सच्चाई जो है उस तक पहुंचने में मुश्किल नहीं होगी। हम इसीलिए एक नई सीरीज़ आपके लिए जो है वो शुरू कर रहे हैं ताकि बाइबल में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, अंबिया हैं, उनको आप तक पहुंचा सके। और ये सीरीज़ अंबिया व बुज़ुर्ग जो है हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं। और इसमें आज हम बात करेंगे आदम और हनूक के ताल्लुक से, और कैसे ये खुदा के बंदे खुदा के बड़े चुनाव में चुने गए। और फिर हम देखते हैं कि आज ख़ास तौर पे देखेंगे कि कैसे आदम को तख्लीक किया गया, पैदा उस तौर पे जन्म नहीं लिया आदम ने, बल्कि उसको खुदावंद हमारे खुदा ने बनाया और इस दुनिया में वो लेके आया। इन सारी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे। और क्या मसीही तालीम के मुताबिक आदम एक नबी हैं या एक बुज़ुर्ग हैं, इस बात को भी हम देखेंगे और ख़ास तौर पर आप तक इन सारी सच्चाइयों को हम पहुँचाएँगे। और आज स्टूडियो में इन सब बातों को मेरे साथ आपके तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन हमारे साथ बहुत अरसे से बहुत से प्रोग्रामों में आ रहे हैं और हम इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ ये IFGF चर्च, लूटन एशियन चर्च लूटन के ये पास्टर हैं वहाँ पे, और इसकी सरबराही करते हैं। और ये IT में एक अच्छे ओहदे पे फायज़ हैं। और मैं उनकी ज़िंदगी के लिए, इनके कलाम के मुशाहदे के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। और डॉक्टर तहसीन, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। आप अगर आप कुछ कहना चाहें मज़ीद तो आप कह सकते हैं। जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है नबियों और बुज़ुर्गों के हवाले से, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, तो जिसमें हम बाइबल के उन तमाम अंबिया कराम को और उन तमाम बुज़ुर्गाने दीन को, हम जो कि बाइबल में हमारे पेट्रियार्क्स हैं, जहाँ से फ़ेथ चला और सब कुछ हुआ, तो उनको डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से खुदा का प्लान और मंसूबा। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, जब भी हम बाइबल की एक स्टोरी को पढ़ते हैं, सबसे पहली तो बात यह कि इसमें एक तरतीब है। यानी कि पैदाइश की किताब जो बुक ऑफ जेनेसिस है, जैसा नाम सुजेस्ट करता है कि दुनिया की पैदाइश को लेकर खुदा का रूह चलता है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मसीह तक लेकर आती हैं। यानी कि ये जो नबी हैं वो भी मसीह की तरफ इशारा करते हैं। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बाप दादा किसके कहलाए, ऑब्वियसली इसराइल के वाले से। तो हम मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं दूसरे जो मज़ाहब के, उनको भी बीच में थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। और एक जो क्लैरिफिकेशन मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मुस्लिम बहन भाई कहते हैं कि जी हज़रत दाऊद की कौम, हज़रत इब्राहीम की कौम,
وہ سمجھتے ہیں کہ جو مختلف نبی تھے ان کی اپنی اپنی قومیں تھیں، یعنی کہ وہ اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ ان کے پروفٹ جو ہیں وہ عرب نیشن کے پاس آئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مختلف انبیاء جو تھے وہ مختلف قوموں کے لیے بھیجے گئے. حضرت نوح کی قوم، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی قوم، یعنی اسرائیل کے لیے جو ہے اسرائیل کی نسل کو، اور وعدے کی جو ایک نسل تھی، جب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم سے کام شروع ہوتا ہے، اب جتنے اس کے بعد انبیاء کرام آئے وہ سارے ایک ہی قوم کے لیے ہے. داؤد بادشاہ کی یا حضرت داؤد کی جو تھی وہ دوسری قوم نہیں تھی، یا کوئی ایک سیپریٹ قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ اسی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہم ضرور کریں گے، اور یہ بھی کلیریفائی کریں گے کہ کچھ پیٹریارکس ہیں، بزرگان ہیں، انبیاء کرام نہیں ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ مختلف مذاہب میں مختلف کانسیپٹس ہیں. اور آدم کو جیسے حضرت آدم بھی کہتے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی ہم ڈائریکٹ نام بھی لے سکتے ہیں، ہم لیتے ہیں. اور جیسے خدا نے زمین اور آسمان اور سب چیزوں کو تخلیق کیا، بنایا، چھٹے دن آدم کو خدا نے بنایا اور تخلیق کیا. جیسے ایک کمہار جو ہے وہ مٹی سے مختلف چیزیں بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، خدا نے بھی مٹی سے آدم کو بنایا. اور اس میں کلام میں لکھا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب میں، جینیسس میں، کہ اس میں زندگی کا دم پھونکا. تو زندگی کا دم میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے ہر ایک شخص کے لیے. یہ دم نکلتا ہے تو انسان جو ہے اس کا بدن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ رحلت کر کے آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، اپنے خالق کے پاس واپس چلی جاتی ہے. ایک چیز جو خاص آج کے پروگرام میں چاہتا ہوں، ہم تھوڑا سا اس کو ایک لمحے کے لیے شارٹ بک سے بات کریں، کہ اس میں ہم جانتے ہیں کہ آدم کو خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا اور زندگی کا دم پھونکا. اور یہ شبیہ جو ہے یہ خوبیوں سے تعلق رکھتی ہے، یہ ٹریٹس آف گاڈ ہیں، وہ اس سے بھی تعلق رکھتی ہے. آپ اس کے اوپر مختصر بیان دیجیے. بالکل. پہلے تو بات یہ ہے کہ خداوند نے چھٹے دن کیوں آدم کو بنایا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے دو ریزنز ہیں، تو میں چھوٹا چھوٹا کر کے ان تمام باتوں پہ جو ہے بتاؤں گا. چھٹے دن اس لیے بنایا، میں جو سمجھتا ہوں کہ خداوند آدم کو سب سے پہلے بھی بنا سکتے تھے پہلے دن، اور پھر سب کچھ آدم کے سامنے بناتے. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ جیسے باپ اور ماں ہوتے ہیں، خداوند کی شفقت یہاں پہ باپ کے طور پہ نظر آتی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے، سارا کچھ بنایا جاتا ہے، اور پھر بچہ جو ہے اس فیملی میں آتا ہے، اس کا روم سجایا جاتا ہے. سیم وے میں آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے دنیا کو سجایا، دنیا کو بنایا، اور آدم کو پھر بنایا تاکہ دنیا کی ڈومینین جو ہے وہ آدم کو ملے. دوسرا ریزن جو ہے وہ ریزن یہ ہے کہ آدم کو اگر پہلے بناتا خدا، پہلے دن یا دوسرے دن، کل کو نسل آدم، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کو یہ بھی پتہ تھا کہ انسان کا دل جو ہے، ذہن جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے. تو کل کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی خداوند جو کریشن کر رہے تھے اس میں آدم کا بھی ہاتھ تھا، تو خدا نے آدم کو بنا دیا اور اس کے بعد میں چوتھے پانچویں دن کی چیزیں آدم نے بنائیں. تو یہ بھی چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ ایڈم واز ناٹ کریٹڈ آن دا فرسٹ ڈے، ہی واز کریٹڈ آن دا لاسٹ ڈے. اور ایک اور بڑا ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ آدم کی زندگی کا سب سے پہلا جو ایکسپیرینس ہوا، جب وہ چھٹے دن کے بالکل اختتام پر کریٹ کیا جاتا ہے، خدا اس کو کہتا ہے کہ نار و ناری اور برکت دے رہا ہے، تو اس کے بعد پہلا کام آدم سے جو لیا گیا وہ یہ تھا کہ آدم جو ہے وہ سبت میں خدا کے ساتھ انٹر ہوا، آرام کے دن میں انٹر ہوا. دیٹ آلسو ٹیلز دا ریزن کہ آدم کو بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کی پرستش کرے. کام شام بعد میں کرے، یعنی کہ دنیا کے جو کرنا تھا اس نے، نگہبانی، باغبانی، جانوروں کے نام رکھنے، یہ سب کرنا، وہ لیکن آدم کا زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اس عبادت میں. تو یہ بیسیکلی آدم کے بنائے جانے کے اینڈ پہ. اب جو شبیہ کی آپ بات کرتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے چہرہ آدم جیسا تھا، فزیکل اپیرنس کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا نے اپنا عنصر جو ہے آدم میں رکھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آدم کو خدا نے ٹرائیون کریٹ کیا، تثلیث میں بنایا. کیسے بنایا؟ ہر انسان کے اندر روح، بدن اور جان، تین جو چیزیں ہیں ڈسٹنکٹ ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ ایک بھی ہیں بیک وقت. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جو ہے خدا کی ذات کی جو شبیہ جو ہے وہ آدم کے اندر
تسلیس کا ہونا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تسلیس کو بریک نہیں کر سکتے. ہماری روح علیحدہ ہے, ہماری جان علیحدہ ہے, ہمارا بدن علیحدہ ہے, ہم اس کو بریک نہیں کر سکتے. خدا علیحدہ علیحدہ بھی نظر آ سکتے کیونکہ وہ خدا ہے, ہم لمیٹڈ ہیں. تو یہ ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں پیار, شفقت, خوشی, جو خدا کی ذات کی خوبیاں ہیں وہ ہمارے اندر بھی خدا نے رکھی کہ ہم ججز بھی ہیں, ہم جو لوگ ہیلرز ہیں, لوگ ڈاکٹرز ہیں, لوگوں کو خدا نے آرگیومنٹ کرنے کی اور ریزننگ کرنے کی, ڈیسیجن میکنگ کی خوبیاں دی ہیں. یہ سب کچھ ہے. اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے, میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا سا اس پہ بھی مختصر بات کریں تاکہ ہم مین سبجیکٹ کی طرف مزید آگے بڑھیں. شروع سے خدا نے جب یہ چیزیں بنائیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اس کے تعلق سے میتھولوجیز جو تھی انہوں نے بھی جنم لیا. اور شروع میں سومیرین کریشن جو ہے وہ میتھولوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مختلف گاڈ جو تھے این کی اور جو ہے اس طرح ایک اور نام ہے نشو سنگا کریٹڈ, یہ انہوں نے سومیرینز کو بنایا. اب دوسری جو ہے وہ میسوپوٹیمین کریشن تھیولوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ خود جو ہے اس کو آدم کو وہ خدا کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام انہوں نے گوڈیا رکھا, اور بہت سے نک نیم بھی انہوں نے اس کو دیے. اور یہ جو ہے ظاہر ہے ان کو ایک پرانے اس وقت کے جو تھے اس دور کے 100 سال بیفور کرائسٹ کے کچھ ایسے نسخے ملے جو ان لوگوں کی جو تعلیم تھی اس وقت کی تعلیم تھی, اور وہ آدم کو بھی خدا مانتے رہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ پہلے والے کہتے تھے سومیرین جو ہیں کہ وہ یہ جو بہت سے خدا جو 4 خاص طور پہ ہیں انہوں نے جو ہے ہمیں بنایا, لوگوں کو بنایا. تو آپ اس کے تعلق سے میں اس پہ ضرور بتاؤں گا. بیسیکلی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ طوفان سے پہلے فالن اینجلز کا جو بڑا رول رہا ہے, یہ جو طوفان سے پہلے کی جو نسلیں تھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بائبل ہمیں بڑا کلیئرلی اس بارے میں بتاتی ہے. کبھی اس پہ بھی ضرور زیادہ بات کریں گے. تو اس وقت یہ میتھولوجیز اور یہ سٹوریز اور بت پرستی کی چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں. گلگمش ایپک ایک بڑی سٹوری ہے جو کہ طوفان سے پہلے کی اور نمرود کے ٹائم کی, طوفان کے بعد کی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں لکھی گئی ہیں, اور ایکچوئل جو ببلیکل سٹوری ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ لینگویجز چینج ہوئی تھیں تو وہی ایک ہی سٹوری مختلف لینگویجز میں چلے گی, اور مختلف کلچرز میں فلڈ کے بارے میں بھی پتہ لکھا جاتا ہے اور کریشن کے بارے میں. تو انہوں نے اپنی جو ایک ویریشنز اس کو دی تھی, لیکن آبویسلی ہمیں بائبل بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا, اور آدم کی پیدائش بڑی یونیک تھی, اور ہوا کی جو دونوں ہی تخلیق فرق طریقے سے کیے گئے تھے. بالکل. اور یہ نہ صرف اس کے لیے بتایا گیا کہ منفرد یونیک آپ نے کہا ورڈ, میں اردو کا لفظ اس لیے کہ لوگ انفرادی طور پہ, اور اس کو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں اگر آدم کا جو ہے وہ 500 دفعہ ذکر آیا ہے پرانے عہد نامے میں جی, لیکن نئے عہد نامے میں 7 دفعہ آیا ہے جی. لیکن ان 7 دفعوں میں ایک بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زبردست ایک ہمارے لیے تعلیم موجود ہے. ہمیں اس کو سمجھنا بڑا چاہیے, ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. لیکن ایک بات جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آدم کو جب بنایا تو لکھا ہے کہ اس کو باغ عدن کا باغبان اور نگہبان ٹھہرایا. یعنی کہ اس کو فری کھاتے میں وہاں نہیں رہنا تھا, اس کو کام کرنا تھا, باغبانی کرنی تھی, نگہبانی بھی کرنی تھی, اور بلکہ اس کو ورک کرنا تھا. اور آج کی دنیا کے لیے خاص طور پہ یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ وہاں بے مقصد نہیں رکھا گیا تھا. خدا نے اس کو ایک ذمہ داری دے کے, اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے جتنے جاندار بنائے تھے, پرندے بنائے تھے, خدا لکھا ہے کہ ان کو آدم کے پاس لایا تاکہ آدم ان کے نام رکھے. اور میں ہمیشہ اس کو ایڈ کرتا ہوں اس میں, اور آدم نے جو نام رکھا وہ اس جانور, اس پرندے کی خصلت بھی بن گیا. اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے, یا خوبی نہ کہیں تو اس کے اندر جو اس کی جو نیچر ہے, جو فطرت ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا
خدا نے کام آدم سے شروع ہی سے، اور اس کو اکثر اس کا ورڈ ایک یوز ہوتا ہے انگلش میں ڈومینین مینڈیٹ، ایک اختیار دے کے اس کو ادھر رکھا تھا، اور یہ اختیار پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ گناہ کے آنے سے اور اس وجہ سے چھن گیا۔ آپ اس کے تعلق سے بات کی۔ بالکل، یہ جو کانسیپٹ ہے باغبانی اور نگہبانی کا، یہ بیسیکلی ایک اسپرچول کانسیپٹ ہے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ باغبانی جب کی جاتی ہے تو جس باغ کی آپ باغبانی کرتے ہیں، آپ اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو آپ بڑا کرتے ہیں، تو اور اس کو بہتر کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں اور سجاتے ہیں۔ نگہبانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نگہبانی والا مسئلہ جو ہے جہاں پہ چوک گئے تھے، کیونکہ شیطان جو ہے سانپ کے تھرو اندر آ گیا تھا، تو یہ چیز ہماری زندگی میں بھی خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی، اپنے گھرانوں کی، کلیسیا کی باغبانی بھی کریں اور نگہبانی بھی کریں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، یا خادم یا فیملیز یا انڈیویجول جو ہیں، وہ ایک کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے، نگہبانی والا کام جو ہے نا وہ کئی دفعہ نہیں کرتے۔ وی نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ اینڈ وی نیڈ ٹو بی سوئنگ دی سیڈز۔ فال، ہاں جی، نگہبانی چونکہ نہیں کی، نگہبانی نہیں تھی، ایک فال ہوتی ہے۔ ہم انسانی جو خدا نے ایکچولی جو پرپز رکھا تھا اس سے انسان ہٹتا ہوا نظر آتا ہے، زندگی کا پورا رخ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ عدن سے آدم کا نکالا جانا اور ان برکتوں سے، اب جب تک آدم اور حوا جب تک باغ میں تھے اور جب تک یہ گناہ نہیں ہوا تھا، خدا ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھا، ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھے ہوئے تھا اور بات چیت کرتا تھا، فیلوشپ رکھتا تھا، اور یہ ایک مقصد اوریجنلی خدا کا تھا۔ اور پھر وہ اوریجنل سن جو ہوا اس کی وجہ سے یہ مقصد جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے انسان کے لیے خاص طور پہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کا جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہو سکا، اور پھر آدم نکال دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑی مشکل زندگی میں سے گزرنا پڑ رہا ہے آج تک انسان کو، اور گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ تب سے چلا آ رہا ہے، اور تب سے ہی خدا کی جو ڈائریکٹ ایک بات چیت تھی وہ انسان سے اب اس طرح نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور جو اب خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا ضرور ان سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیں۔ بالکل، اور یہی خدا کا مقصد آدم کو بنانے کا، اور جیسے میں نے کہا کہ چھٹے دن کے اختتام کے قریب بنایا تاکہ آدم کو سب سے پہلے ایکسپیرینس خدا کی رفاقت ملے۔ یہاں پر یہ جو نام رکھے گئے ہیں، تو آدم نے ایک چیز نوٹ کی کہ جتنے بھی جانور آئے تھے، چوپائے اور پرندے، سب وہ جوڑوں میں آئے تھے، لائک ان کے میل اینڈ فیمیل اس طریقے سے۔ تو آدم نے یہاں پر ایک فرسٹ یوں سمجھیں کہ غلطی نہیں، اس کو میں کہوں گا کہ ایک اس نے ایک نیڈ فیل کی جو کہ شاید اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آدم کا جو کمپینین تھا وہ خدا تھا، اس لیے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ پرفیکٹ ریلیشن شپ میں آدم تھا اور ایک کمپینین شپ میں تھا اور ڈومینین بھی رکھتا تھا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ آدم کو اپنی مانند جو ہے نا مددگار کوئی نہ ملا، آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند، کیونکہ آدم نے دیکھیں اگین یہ اسپرچل کانسیپٹ ہے کہ سم ٹائم پیپل ٹرائی ٹو سیک فار اے ہیومن، یعنی کہ اپنی مانند جیسا کوئی مددگار، حالانکہ ہمارا سب سے بڑا مددگار خدا ہے۔ تو آدم کو خدا کی پروویژن پہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اگین وہ بات ہے کہ بینگ ہیومن دیز آر دی ایکسپلوریٹری تھنگس، اور بائبل میں خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکالا، اور اس سے جو ہے وہ حوا کو، جو ہماری ماں ہے، تمام زندوں کی ماں ہے، اس کو پیدا کیا۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے، جب تک وہ باغ عدن میں تھے انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، ایوری تھنگ، دا ایٹماسفیئر واز کنٹرول، ویجیٹیشن واز کنٹرول، ٹیمپریچر واز کنٹرول، لیکن جیسے ہی وہ نکلنا تھا انہوں نے، خدا نے ان کو چمڑے کے جو ہے وہ لباس دیا، اور چمڑے کا لباس دیا خدا نے ان کو وہاں پہ اس لیے دیا کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ اب ان کی اس جگہ پہ نہیں، اور جب یہ باہر نکلے جائیں گے تو اب کنٹرولڈ ویجیٹیشن نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کنٹرول اس باغ عدن میں تھا۔ اب باہر جو ہے جو
मौसमों का बदलना, मौसमों का चेंज होना, क्योंकि वहां तो पहले तो बाग ईदन के अंदर तो वो लिबास भी नहीं पहने हुए थे, एवरीथिंग वाज इन गॉड्स कंट्रोल, लेकिन गो के खुदा के कंट्रोल में ही सब कुछ है। लेकिन जब गुनाह का असर होता है और जब गुनाह आ गया और फिर जब वो निकल आए, तो अब ये चमड़े के कपड़े देने से मुराद जो यहाँ पे नजर आती है कि खुदा ने उनको एक एहसास दे दिया कि अब अपने आप को अपने मौसमों से प्रोटेक्ट करना है, इन सारी बातों का। और मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए इन सारी बातों को तफसीलन समझना। आप इसके ताल्लुक से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो नॉन मसीही, जो नॉन क्रिश्चियन लोग बहन भाई हैं, उनका कॉन्सेप्ट थोड़े डिफरेंट है कि गुनाह हुआ क्या था। सबसे पहला जो चीज़, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बिल्कुल आपकी वो जो बात है उसको हम करेंगे कि चमड़े के कुर्ते और वो, लेकिन पहली बात यह है कि बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है कि वो नंगे थे और शर्माते ना थे, ठीक है ना। उसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडीज़ जो थी वो ग्लोरीफाइड थी और देवर कवर्ड इन द लाइट, ठीक है ना। और जैसे आगे जाके हम देखते हैं लिखे ना कि हम नूर फलक की माने चमकेंगे, आफताब की माने, जो ग्लोरीफाइड बॉडीज़ हैं। सो जैसे गुनाह हुआ है वो नूर उनसे जुदा हो गया, सो उनको क्लोथिंग की ज़रूरत नहीं थी। ये नहीं था कि वो ऐसे जैसे तस्वीरों में दिखाया जाता है पेंटिंग्स में कि वो बेशर्मी की तरह नंगे फिरे, नहीं, वो ग्लोरीफाइड थे, ठीक है ना। उनको उनका नंगापन नज़र नहीं था आता, इसलिए वो शर्माते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही गुनाह हुआ तो वो लाइट जो थी उनसे जाती रही, तो देन दे फेल्ट के हम अनकवर्ड हो गए हैं। तो लेकिन एक चीज़ ये है कि उन्होंने गंदम का पौधा नहीं खाया था, क्योंकि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि शायद गंदम का पौधा खाया था, गंदम का पौधा नहीं खाया था बाइबल। और ये बहुत सारे लोग हम एक्चुअली ये नेक और बद की पहचान का दरख्त है, जो सेंस जो है ये बताती है, ये उसका था। और मैं समझता हूँ वो इस वक्त मटेरियल नहीं है, कौन सा फल था कैसा नहीं था, उसका रीज़न ये है कि खुदा ने जानबूझ के नहीं दिखा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा कि, और डेंजर, बिदतों का डेंजर क्या है कि जब लोग यहाँ पर टेबल लगाने शुरू कर देते हैं कि ये फलां फल हो सकता है, ये एप्पल हो सकता है। नहीं, अगर खुदा ने बताना होता, क्योंकि खुदा से बड़ी हिकमत तो किसी की भी नहीं ना, तो खुदा ने नहीं बताया जानबूझ के, क्योंकि इट्स नॉन फॉर बिजनेस। और मैं एक बड़ी अहम टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स हैं थोड़ी सी, इसको आगे। अब हम जो इस सारी बाइबल से तालीम को देखते हैं, बिब्लिकल जो सारा हमें नज़र आता है, फोकस जो है वो सब चीज़ें बताता है। और ये जैसे आपने शुरू में एक बात की थी कि बाइबल एक वो किताब है जो सब चीज़ें शुरू से आखिर तक बयान करती हैं और तरतीब वार बयान की गई हैं। और यहाँ पे हम कहीं भी नहीं देखते कि आदम जो था वो नबी था। ये कॉन्सेप्ट अब हमारे मुसलमान भाइयों में है कि वो नबी का इसको कहते हैं, जबकि उनके ताल्लुक से नबी जो है वो खुदा का ख़ास पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते रहे और हो रहे हैं, अभी भी खुदा करता है। लेकिन नबी जो का एक रोल है वो रोल आदम का नहीं था। बाइबल इसको नहीं प्रूव करती, इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट इसमें टोटली डिफरेंट है। लेकिन हमें बाइबल कहीं भी नहीं बताती कि खुदा ने उनको कोई मैसेज दिया कि आगे लेके जाने के लिए, या नबूवतन कोई कलाम उन पे हुआ, बल्कि वो तो उस जगह तक पहुंचने से पहले ही खुदा की ज़ूरी से निकल गए और निकाल दिए गए। सो ये बात जानना नहायत ही ज़रूरी है कि वो एक बड़े अहम बुजुर्ग, एक अहम शख्सियत, सबसे अहम है, एक अहम रुतबा रखने वाले, सबसे पहले इंसान होने वाले, खुदा के हाथों की पहली तख्लीक इंसान जो बना वो है वो, लेकिन नबी नहीं है। आप इस पे ज़रूर देखिए, नबी का जो रोल है, जैसे आपने कहा, नबूवत करना नबी का काम है, लेकिन नबूवत करने के लिए नबी रिसीव करता है खुदा से और लोग रिसीव करते हैं नबी से। तो आदम क्यों नहीं नबी हैं? क्योंकि लोग नहीं हैं रिसीव करने वाले ना, तो वो अकेले हैं, ठीक है ना। तो वो किसके लिए नबूवत करें? तो अगेन वही बात आती है कि यहाँ पर खुदा नबूवत करता हुआ दिखाई देता है पैदाइश की किताब में 2 जगह पे। एक जैसे लिखा है कि मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। फिर खुदा ने नबूवत की 3:15 में जो फर्स्ट गॉस्पल प्रीच की गई कि खुदा ने शैतान को जो है शाम को कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। तो इसकी तो ये नबूवत खुदा ने की। खुदा ने साथ एक कॉलर है, मैं आप कॉलर जी कौन और कहाँ से, प्लीज़ अपना तारुफ कराइएगा और फिर अपना सवाल हम तक पहुँचाइएगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला गाजी है और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ।
مجھے بات کرنی ہے ڈاکٹر گل صاحب سے. جی بھائی. کیونکہ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہا گیا کہ ننگے نہیں تھے. اگر ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ننگے تھے دونوں اور شرماتے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات پر دیکھا جائے کہ اگر قرآن میں سے سورہ البقرہ میں سے اور اس کی 29 ورس میں تو وہاں پر لکھا ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. بائبل کہتی ہے کہ وہ ننگے تھے. آپ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نور ان سے جدا ہو گیا. نور کے جدا ہونے سے انسان کے ننگے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اور نمبر 2، بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ دونوں ننگے ہیں اور خدا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جو کامل ہیں ان کا نائب جو ہے، جو خلیفہ ہے، وہ کامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کامل ہے تو ان کا نائب بھی کامل ہونا چاہیے. بالکل. ابھی اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ننگے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ننگے نہیں تھے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ ننگے تھے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے. میں تھوڑا سا میں نے سکھاصر ہو گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈبل مائنڈ کر دیا ہے. اچھا چلیں. حافظ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ آپ کے کویسچن کا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بائبل نہیں کہتی کہ ننگے نہیں تھے. میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہم ننگے پن کا سمجھتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ایک ننگے پن کے والے سے آتا ہے، جیسے پینٹنگز میں لوگ بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گورے پینٹنگز وغیرہ بناتے ہیں، تو جو تشبیہات دی جاتی ہیں وہ بے حیائی یا بے حرمتی کی طرف آتی ہیں. تو وہ کس کانسیپٹ میں بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ان کی انوسنس کی بات ہو رہی ہے، ان کی معصومیت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ گناہ نہیں تھا تو وہ معصوم تھے، اور اس لیے ان میں شرماہٹ یا ان میں جو ہے جھجک یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جہاں تک تعلق ہے ان کے جلالی ہونے کا، بائبل میں ہمیں آگے بہت سارے ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ گناہ کے بغیر جو بدن ہے وہ جلالی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم واپس جنت میں جائیں گے تو ہمیں لکھا ہے کہ وہ آفتاب کی مانند چمکیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ریفرنس ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں جب وہ گئے تھے تو 40 دن بیٹھ کے واپس آئے تھے. ان کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ لوگ ان پر نگاہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ دیٹ مینس کہ جو خدا نہیں، میری بات پوری ہونے دے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ جلال میں تھے، ان کو جلال دیا گیا تھا، اور جیسے ہی گناہ کیا تو دین دے فیلڈ کے وہ جلال ان سے جدا ہو گیا. تو انہوں نے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے پتے جو ہے وہ انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی تھیں. اب بات ہوتی ہے کاملیت کی، تو کامل تو وہ تھے کیونکہ کامل خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا، تو وہ کامل ہی ان کو بنایا تھا. آزاد مرضی دی. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں، پھر آپ ضرور مزید کیجیے گا. میرے بھائی دیکھیں، اگر وہ کامل ہیں، عبداللہ بھائی ایک منٹ مجھے، وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کامل دیکھیں کہ بائبل مقدس میں سے، سوری ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیجیے گا، کہ بائبل میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ المسیح جو ہے وہ کامل ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عیسیٰ المسیح کامل ہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم کامل نہیں تھے؟ حافظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم کامل نہیں تھے؟ میں آپ کو یہی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر عیسیٰ المسیح کامل تھے تو انہوں نے گناہ نہیں کیا جی. اور اگر آدم کامل ہیں، کیونکہ وہ ہم تو مانتے وہ کامل تھے، اس لیے کہ اللہ کامل ہے اور اللہ نہیں. تو آپ خود ہی بھائی وہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں نا. اگر وہ کامل تھے اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کامل بندہ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے گناہ تو کیا. تھوڑا سا میں بیان تو کروں. پھر بائبل کہہ رہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور بائبل پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ دونوں ننگے تھے. ہاں جی، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ڈفرینٹ اینگل دیتا ہوں، ذرا آپ سنیے گا، اس کو دیکھیے گا. میں ایک دوسرا رخ آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، خدا نے جب آدم کو بنایا اور اپنی شبیہ پہ بنایا، اور میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اپنی خوبیاں، تو جب خدا کی خوبیاں ان کے اندر تھی تو اس میں گناہ کی سرشت نہیں تھی. لیکن جب انہوں نے ابلیس کے، شیطان کے بہکانے پہ وہ گناہ کیا اور وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، اس وقت ان کی نیچر بدلی ہے. اس وقت ان کی اندر جو وہ نیک و بد کی پہچان آ گئی ہے، اور اس وقت آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ننگا پن محسوس کیا. جب گناہ انسان کے ساتھ نہیں ہے
تو پھر اس طرح کی پہچان ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن نیک و بد کے پہچان کو درخت وہ جو کھانے کے بعد یہ پہچان ان تک آئی، اور اس وجہ سے ہے یسوع مسیح بدن میں پیدا ہوئے تھے. آپ کا دوسرا سوال بھی ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر تحسین کو کہوں گا کہ وہ بھی ایکسپلین کرے. وہ پورے طور پہ بشریت میں پیدا ہوئے، وہ بشر کے طور پہ پیدا ہوئے، لیکن کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح تھا، اور وہ خدا کا روح، آپ کا کلام، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ روح اللہ تھے، تو اس روح کی قوت سے وہ گناہ سے بچے رہے. عبرانیوں کے خط میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمائے گئے تو بھی بے گناہ رہے. وہ آزمائش بھی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ ان کے اندر کی ایک جو پاکیزگی اور خدا کی جو خوبی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اوور کم کر کے اپنے آپ کو اس سے جو تھا بالکل. جی بھائی، اور میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، اس کو کہتے ہیں بائی چوائس. ٹھیک ہے نا، خدا نے ہر ایک کو آزاد مرضی دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان جو تھا وہ بھی پہلے فرشتہ تھا، ابلیس جو تھا وہ لوسیفر تھا. ٹھیک ہے نا، فرشتہ تھا. اب فرشتے کامل نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں تو فرشتے، لیکن اس سے بھی گناہ ہوا. دیٹ مینس کہ خدا نے روبوٹس نہیں بنائے، خدا نے آزاد مرضی دی ہے. خدا نے آدم کو بھی کامل بنایا تھا، جیسے آپ بھی یہ مانتے ہیں، لیکن گناہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آزاد مرضی دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا، اور مسیح نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہی ہیڈ دیٹ چوائس. اور جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان نے آزمایا، لیکن خدا نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئی ول ناٹ ڈو وٹ یو آر سیئنگ. ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا جو تو کہے گا. تو مقصد یہی کہنے کا کہ یہ آزاد مرضی ہے. اور بہت سارے اور بھی انبیاء کرام سے ایسی غلطیاں ہوئیں اور ان سے گناہ بھی سرزد ہوئے. لیکن مقصد یہاں پر یہ بتایا جانے، اور آپ نے اپنی بات کو چونکہ کانٹرڈکٹ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامل تھے، پھر آپ کہتے کامل نہیں تھے، پھر کہتے گناہ کیا، پھر کہتے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا خود اپنے پوائنٹ آف ویو کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں. جی میرے خیال ہے اس کو ہم نے کوشش کی ہے اچھے طور پہ ان کو سمجھانے کی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ضرور اس پہ انہوں نے کچھ سمجھا ہے اس بات کو مزید بہتر طور پہ. ہم شکر گزار ہیں میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب آپ کے لیے. آپ ضرور اگر کوئی بھی مزید سوال ہو آپ کیجیے گا. آگے بڑھتے ہوئے بالکل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر میں اب ان کی اولاد ہوتی ہے، اور اس اولاد میں قائن اور حابل ان کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی جو گناہ کی بات ہو رہی ہے، اب کیونکہ گناہ انسان میں آ چکا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو جو ہے، جو قائن ہے، وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی لعنت جو ہے، اور زیادہ لکھا ہے کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، کہ زمین پر خون گرا تھا، خون گرایا، لعنتی ہو گئی ایک بڑے گناہ کی وسیلہ سے. تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح مزید لعنت کے اندر چلا گیا. ایک تو گناہ جو باغیدن میں ہوا، پھر یہ قتل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اور پھر ہم اس کے بعد جائیں گے نئے عہد نامے کی طرف. جی بالکل. اسلامک جو نام ہیں قابیل اور حابیل وہاں پہ لکھا ہے، لیکن بائبل ہمیں قائن اور حابیل بتاتی ہے. اور اگین وہ بات ہے کہ ہم بائبل کا اکاؤنٹ بتا رہے ہیں. سو وی آر ناٹ سیئنگ کہ باقی جو لوگ ہیں وہ جو بھی ان کا لکھا ہوا ہے دیٹس دیئر تھنکنگ. تو جو بائبل میں لکھا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہاں پر قائن سے 2 غلطیاں ہوئی تھیں، غلطیاں نہیں 2 گناہ ہوئے تھے. ایک تو پہلا اس نے لالچ کا گناہ کیا. بائبل میں لکھا ہے کہ حابیل جو تھا وہ بیٹر قربانی لے کر آیا، اور پہلے پھل لے کر آیا، اور بیسٹ پورشنز لے کر آیا. اور جو قائن تھا وہ بس بچا کچا حل، یعنی کہ تھوڑا سا پھل جو بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی اسپیشل بات نہیں لکھی. اور خدا نے اس کے ہدیے کو نامنظور کیا، اور وہاں پر جو ہے وہ قائن نے حابیل کو مار دیا. اور یہاں پر ایک چیز ہم ایک اور نوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن میں یا حدیث میں جن ریفرنسز کو دیکھتے ہیں، تو ہم وہاں پر ایک تالمود سے لیا گیا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل قائن کو پتہ نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے. تو اس نے کوے کو دیکھا کہ وہ زمین کھود رہا ہے، اور وہاں پر کوے نے دوسرے کوے کو دفنایا. تو تب ان کو سمجھ آئی کہ یہ کام کرنا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات خدا نے آدم کو پہلے بتا دی تھی کہ تو خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا. تو خدا نے آلریڈی آدم کو بتایا تھا کہ مرنے کے بعد تمہاری ڈیسٹینیشن یہ ہے. اچھا، بہت سارے لوگ یہ کانسیپٹ پر ایمان رکھتے ہیں کہ شاید دنیا میں اس وقت صرف 4 لوگ تھے. بائبل ہمیں ایسا نہیں بتاتی یہاں پر، کیونکہ آگے جا کے لکھا نا کہ قائن نکل گیا اور اس نے جا کے وہاں پر شادی بھی کر لی. یہاں پر آدم کے اور زیادہ بچیاں ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں اور بچے پیدا ہی نہیں ہوئے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ آگے ہی چیپٹر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کے اور بھی بڑے اولاد ہوئی تھی, ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ لمبی عمر, ہاں جی, ایک بہت بڑی یہ جو واقعہ ہوا ہے آبویسلی پیدائش کے کافی سال کے بعد, یعنی کہ ان بچوں کی پیدائش کے قائن اور حابل جوان ہو چکے ہوئے تھے, اور تب تک ان کے اور بچے بھی پیدا ہو چکے تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے لیے اس کو خاتون بھی مل گئی, کیونکہ عام ذہن میں چونکہ صرف ذکر آتا ہے ان دونوں لڑکوں کا. ایکچولی اس کے لیے تو کلام مقدس میں ہی لکھا ہوا ہے, بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سب باتیں لکھی جاتی تو اتنی کتابیں لکھی جاتی کہ شاید دنیا میں ان کی جگہ نہ ہوتی. یہ الفاظ ایسے لکھے گئے ہوئے ہیں. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے میں ایک بہت بڑا یہ نام اور بہت بڑی شخصیت اور یہ سب آدم کا ہے, لیکن نئے عہد نامے میں 7 دفعہ صرف استعمال ہوا. پہلی دفعہ 500 دفعہ میں نے بتایا کہ آیا یہ نام. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں, اور اس پروگرام میں آپ ضرور سوال کریں. ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900. اس پہ آپ ہمیں میسج کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں. شاید میسج کا اگر نہ تھرو ہو رہا ہو ڈیو ٹو سم پرابلم فیس بک کا جو چل رہا ہے اس پہ, تو آپ ہمیں کال ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اور کال کرنے کے لیے آپ زندگی ٹی وی کی جو اسکائپ آئی ڈی ہے اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے اور ضرور ہمیں اس کے تعلق سے جو بھی آپ کا سوال ہے پہنچائیں. ایک شخص, ایک چیز جو خاص طور پہ 7 دفعہ صرف نام آیا, لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کے 3 باب اور 38 آیت سے اور یا پہلی آیات سے بھی شروع کر لیں تو پورا ایک نسب نامہ آدم سے لے کے مسیح تک کا موجود ہے لوکا کی انجیل میں. اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آدم دنیا میں آیا جس نے گناہ کیا, اور ابن آدم جو ہے جو یسوع مسیح کے تعلق سے کہا گیا ہے, وہ آیا اور اس نے جیسے ایک شخص گناہ لایا, اس نے گناہ کو اٹھایا, اس نے گناہ کی قربانی دی. اور پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 45 آیت کہتی ہے, چنانچہ یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا, اور پچھلا آدم یعنی یسوع المسیح زندگی بخشنے والی روح بنا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کریں. بالکل, یہ جو کانسیپٹ ہے آدم اول اور آدم ثانی کا جو کانسیپٹ ہے, یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور ریزن یہ ہے کہ اگین وہ یونیک برتھ کی بات ہو گئی, اور لیکن آدم اول کی اور حوا جو تھیں ان کی پیدائش جو تھی وہ کریشن کی پیدائش تھی. یسوع مسیح کی جو یعنی ان کی کریشن تھی, یسوع مسیح کو پیدا کی, یسوع مسیح کی پیدائش تھی. یہ فرق تھا, تینوں کی یونیک تھی بہرحال. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آدم جو ہے جب وہ پیدا ہوئے جب وہ گناہ میں گر گئے اور اس کے بعد ان کے اولاد پیدا ہوئی, تو بائبل میں لکھے سیت جو ہے ان کا بیٹا. تو جینیسس چیپٹر 5 میں اس کا لکھا ہے کہ وہ آدم کی شبیہ پر اس کا بیٹا پیدا ہوا. مینس کہ ہم سب آدم کی شبیہ پر پیدا ہوئے. اب تو ہم سب اس کی مانند نفسانی بنے, ہم اس کی مانند گراوٹ کا شکار تھے, ہم اپنے باپ آدم کی مانند گناہ آلود نیچر لے کر پیدا ہوئے, ہم وہ اوریجنل سن لے کر پیدا ہوئے جسے موروثی گناہ کہا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ بھی مسیحیت کا کانسیپٹ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یسوع مسیح جب آدم ثانی کی شکل بنا کر آئے تو مقدسہ مریم سے کنواری سے کیوں پیدا ہوئے کہ مریم مقدسہ کے بطن سے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق جو تھا وہ نسل انسانی یعنی آدم کی نسل سے جڑ گیا, اور آدم کی نسل کا خون نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ عورت خون نہیں بچے کو دیتی, مرد سے یہ جو ہے خون آتا ہے نطفے کے ذریعے, تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدم کے موروثی گناہ کے اندر بھی نہیں تھے. جتنے بھی نبی باقی پیدا ہوئے, جتنے بھی پیغمبر پیدا ہوئے, جتنے بھی, کیونکہ وہ سب کسی نہ کسی باپ سے پیدا ہوئے ہیں, انسان سے پیدا ہوئے ہیں, ان سب کے اوپر موروثی گناہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی جو ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, کرے یا نہ کرے, لیکن موروثی گناہ ہے. موروثی گناہ سوال ہے, اس کو لے لیتے ہیں جو آپ نے بھی آخری الفاظ کہے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں, لکھا ہے السلام علیکم جناب, میں اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, سعودی عرب سے, میرا نام حافظ حمدانی ہے. آپ حضرات آدم پر پروگرام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اسلام میں حضرت آدم کو نبی مانا جاتا ہے, اور آپ ان کے گناہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن نبی تو معصوم ہوتے ہیں, وہ کسی گناہ
कैसे गुनाह कर सकते हैं और क्या कुरान आदम और हवा को गुनाहगार करार देता है। पहली बात तो मेरे भाई हाफिज़ जो हमदानी, हम बात कर रहे हैं बाइबल मुकद्दस की, हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो मुस्तनद किताब नबियों की मार्फत, जिसकी बहुत सी तहकीक व तफ्सीश हो चुकी और वो हमेशा उसको सही और रास्त और दुरुस्त पाया गया। हम उसकी बात करते हैं। हम आपके कुरान शरीफ से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट हम उसको ज़रूर बयान करते हैं ताकि उसको क्लियर किया जा सके। तो बाइबल का आदम जो है वो नबी नहीं था, वो नबी था ही नहीं। उसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है, शायद आपने बाद में स्विच किया है, प्रोग्राम को देखना शुरू किया है। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पूछा है कि नबी माना जाता है इस्लाम में, तो आपके उसमें माना जाता है। लेकिन एक बात आप ज़रूर देखें, जितनी भी तालीम आपके मज़हब के आने से पहले है, उसकी उन आप मज़ाहिब की तालीम से ही आप उसकी सच्चाई जान सकते हैं। जो तौरेत, सहाफ़े अंबिया और ये सारे जो हैं, इसमें ज़बूर जो हैं, ये सारी बातें वो बताते हैं। और यहूदियों का मज़हब, जिससे बहुत सी चीज़ें आपके मज़हब में भी हैं, वहाँ उनकी अगर आप किताब उठा के देख ले तो वो भी यही है जो हमारी बाइबल के अंदर है। एक एक लफ्ज़ आपको यही मिलेगा, इसलिए ये हमारे बाइबल का हिस्सा है। अगर हम इसको बाद में देखें नए अहदनामे में, तो वहाँ भी हज़रत आदम का जो जिक्र है उसमें सारा जिक्र है। और यही बात हम शुरू से कर रहे हैं कि उन्होंने गुनाह किया, इस वजह से वो खुदा की हजूरी से निकाले गए और वो उनको छोड़ना पड़ा बाग़-ए-अदन। और इसीलिए आज हम इस दुनिया में जब हैं तो हमारे ऊपर आप देखें, आपके इर्द गिर्द कितना गुनाह, कितनी गलतियां, कितना झूठ, कितना, ये सब कुछ इसीलिए है कि ये वहाँ से शुरू हुआ और बढ़ते 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 इसने दुनिया को लपेट में ले लिया हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि, और कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो हम आपको सच्चाई तक ले जाने की बात करते हैं। हम डॉक्टर तहसीन बड़ी अहम नुक्ते पे थे। मैं एक छोटी सी बात का जवाब दे दूं। हाँ जी भाई, आपने ये जो हमदानी साहब बात की है कि नबी, यही तो कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम हैं, डायलेमास हैं कि एक जगह पे हम कहते हैं नबी मासूम हैं, उनसे गुनाह नहीं होता, लेकिन ऑन द अदर साइड कुरान में सूरह 7 में आप जाएं और उसकी 19 से 22 आयत पढ़ें और फिर 23वीं आयत में हम देखते हैं कि आदम ने कहा भी कि मैंने गुनाह कर दिया है। तो वहाँ पे पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि खुदा ने आदम और हव्वा से कहा कि गार्डन में सब फलों को खा लेना, लेकिन नेक व बद की पहचान वाली, ये पूरी बात वहाँ पे लिखी है। और फिर वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 7वीं सूरत और उसकी 19वीं से 22वीं आयत में कि आदम को शैतान ने बहकाया और उन्होंने फल खा लिया और फिर खुदा ने उनको बाग से निकाला। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आदम नबी थे और उनसे गुनाह नहीं हुआ था तो उनको बाग से क्यों निकाला गया? यानी कि बाग में रहते फिर, तो ये जो बाग से निकाले जाने का कॉन्सेप्ट और अब जो नस्ल आदम से गुनाह हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से फिर आया? तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो आपके यानी कि कॉन्ट्रडिक्टिव जो मैसेजेस हैं ना, यानी कि एक तालीम दूसरी को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, ये बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कन्फ्यूजन चूँकि आपकी साइड पे है, तो दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। डॉक्टर तहसीन, वक्त को भी मुझे देखना है और फिर आगे भी हमने एक जगह तक पहुंचना है। ये बात बहुत ही अहम है क्योंकि सेकंड एडम की बात जो सेकंड एडम की है, और ये बहुत बड़ा मुकाशफा खुदा ने पौलुस रसूल को दिया और वो उसको एक वाक़या ही, एक कहते हैं ना रियल इंसाइट जो है, एक ऐसी बात खुदा ने समझा दी जिसको वो कहता है कि पिछला आदम ज़िंदगी देने बख्शने वाली रूह बना। ये एक मुकाशफा खुदा की तरफ से है, वो इंसान होते हुए नहीं बात ये कर रहा, ये खुदा का मुकाशफा है। उसकी अगर आप देखें इसी पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 47 जो आयत है 47 लिखा है, पहला आदमी ज़मीन से यानी खाक से था और दूसरा आदमी आसमानी है। अब ये भी एक रेवलेशन की बात है जो वो बता रहा है। कलाम में भी हमने देखा, हमने भी बात भी इस पे की है। और 48 आयत कहती है कि जैसे वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं।
اور جیسے وہ یعنی یسوع آسمانی ہے ویسے ہی اور بھی آسمانی ہیں، یعنی کہ یہ اب بات ہو رہی ہے ان کی جو اس مسیح کو مان لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو اس کو مان کے توبہ نجات حاصل کر لیتے ہیں، سیلویشن لیتے ہیں، وہ روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا روح سے پیدا ہونا ان کو آسمانی بنا دیتا ہے۔ اور اس کی اگلی آیت کہتی ہے، پھر آپ اس میں تبصرہ کیجیے گا، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ریولیشن جس کو ہم نے جو جلالی بدن جس کو آپ نے شروع میں تھوڑا سا ٹچ بھی کیا تھا کہ جلالی بدنوں میں ہم ہوں گے۔ یہ ہم اگر اوور کم کرتے ہیں، گناہ پہ اوور کم کرتے ہیں، ہم ہر طرح کی بدی پہ اوور کم کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہم مسیح پہ ایمان لا کے اس کی سیلویشن کو، نجات کو، توبہ کو قبول کر کے پھر گناہ نہ کر کے چلتے ہیں، تو پھر کلام ایک بڑا خوبصورت وعدہ یہاں ہمیں دے رہا ہے کہ اسی طرح آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، یعنی یسوع مسیح کی صورت پر جو آسمانی ہمارے درمیان میں آیا ہم اس کی صورت پر ہوں گے۔ آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے۔ یہ میراث کی بات ہے، انہیریٹنس کی، جیسے ہم بائی ڈیفالٹ آدم اول کی میراث یعنی کہ یہ بدن، یہ گناہ آلود نیچر اور فالن نیچر کو لے کر پیدا ہوئے ہیں، موروثی گناہ کو لے کر پیدا ہوئے ہیں بیکاز ان کی گناہ کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ہم یسوع مسیح کے میراث میں شامل ہوتے ہیں جب توبہ کرتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں۔ اور ایماندار کی میراث کیا ہے؟ جیسے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ تمام مردے جو ہیں وہ غیر فانی حالت میں اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جلالی بدن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ مرنے والا بدن ایمانداروں کو ملے گا، اور ان سے پھر کام بھی آگے بادشاہی میں جلالی لیے جائیں گے۔ غیر جلالی کام جس میں شہوت پرستی اور نشے بازیاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر خدا کی حضوری میں بیٹھ کر کچھ اور کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر یہ ہوگا کہ ہم خدا کے جلال اور اس کی تعریف میں اور اس کی پرستش میں ہم جلالی طور پر جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ یہ نہیں لکھا کہ بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا کہ وہ تو بالکل یسوع مسیح نے خود اپنی پہاڑی واز جو بڑی خوبصورت متی کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جو پاک دل ہے وہی اسے دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے، دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ وہی ہوں گے، دوسرا تو جا بھی نہیں سکے گا وہاں پہ۔ جسمانی آدمی جسمانی باتوں کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک اور بات جو ہم کر رہے ہیں کہ خدا یہ انسانوں کی عقل پہ کیسا پردہ پڑا ہوا ہے، کیسا پردہ شیطان نے ڈالا ہوا ہے، اور یہ بھی بائبل مقدس ہی بتاتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اگر اسی دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 4 آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اب یہ جہان کا خدا کون ہے؟ ابلیس کو جہان کا خدا کہا گیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، یا دیکھیں بڑی زبردست بات یہاں کی، مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ یعنی کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ یسوع مسیح کے جلال کی روشنی، یسوع مسیح کی صحیح پہچان، یسوع مسیح کا خدا کا فرزند ہونا، بیٹا ہونا، یسوع مسیح کے خدا کے روح سے پیدا ہو کے اس دنیا کا کفارہ دینا اور پھر ہمیشہ کی زندگی کا وارث انہیں بنا دینا، وہ ہمیشہ کی زندگی جو ابلیس نے کھو دی، اس کے سارے حواریوں نے کھو دی، ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ دنیا حاصل کر سکے۔ اور یہ آیت بڑی واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور آج بہت سے لوگ، بہت سے مذاہب اس پردے کے نیچے ہیں۔ آپ اس پہ ضرور تبصرہ۔ بالکل یہی بات ہے کہ ہم ان سچائیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور جیسے یہ کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ گناہ کے بارے میں، یعنی کہ اگر نہیں بتایا گیا کہ جی آدم سے گناہ ہوا تھا اور گناہ کے باعث ہم باہر نکلے، اگر یہ میسج دیا ہی نہیں گیا، اور یہ بھی نہیں پھر سٹوری شامل کی گئی کہ جی مسیح ہمارے گناہ کے لیے مرا اور مر کے مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی کہ نہ گناہ کا ذکر ہے جہاں پہ شیطان نے جو ہے وہ ڈسیو کیا، اور نہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا ذکر ہے جہاں پہ شیطان کو ڈیفیٹ کیا مسیح نے، تو پھر نجات کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ہی نکال دیا گیا۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ لوگ نجات پائیں، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آدم گناہ کر کے باہر آیا تھا باغ سے، اور ہم سب گناہ کے نیچے ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور جلال سے محروم ہو گئے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لا کر واپس جلال میں چلے جائیں، کیونکہ شیطان خود جلال میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ نکال دیا گیا تھا اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔
تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہم سفر اس جیسے بہت سے ہو جائیں جو اس کی منزل جہنم کے اندر چلے جائیں. تو that's the whole thing Paul is saying about کہ لوگوں کے تاکہ مسیح جو خدا کی طرف اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی لوگوں پر نہ پڑے. that's the main problem. اور ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں اوپن مائنڈ کے ساتھ, اوپن ہارٹ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ایک بڑی واضح اور کلیئر بات نظر آتی ہے. اگر آپ دونوں کو ملا لیں, اگر پہلے آدم کو ملا لیں تو اس کی ڈسوبیڈینس, اور ڈسوبیڈینس کیا ہے اس کو اور پوری نسل انسانی کو گناہ میں اور ہمیشہ کی ہلاکت میں لے کے جا رہی ہے. کیونکہ اگر ڈسوبیڈینس نہیں جانیں گے تو پھر ہم یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ رکھا باغ میں پیدا باغ میں کی ہے, پلان خدا کا باغ کے لیے تھا, تو اب باہر ہم کیا کر رہے ہیں, تو کیسے نکل کے باہر. اب یہ ڈسوبیڈینس جو ہے یہ ہمیشہ کی ہلاکت میں لے کے جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے آدم یعنی یسوع المسیح کی اوبیڈینس, کہ انہوں نے جو خدا کا بڑا مقصد تھا, ان کے یہی مقصد اصل میں ہمارے بہت سے میرے دوست, کیونکہ رہے زیادہ میرے دوست ہمیشہ میرے مسلمان بھائی اور بڑے اچھے پڑھے لکھے کمپنیوں کے مالک اس ٹائپ کے میرے پروفیشن کی وجہ سے, اور وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ پاتے تھے کہ خدا کا بیٹا ہو تو اس پہ اتنی مشکلیں آئیں, اس کے اوپر یہ ہو, اس کے اوپر لان تان ہو, اس کو بارہ کوٹا جائے, اس کو سلیب جائے, یہ ہم نہیں مانتے. یہی وہ ڈسیپشن ہے جو ابلیس ذہنوں میں سوچوں میں ڈالتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے آدم کی اوبیڈینس جو ہے وہ فرمانبرداری جو اس کی ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی تک انسان کو لے کے جاتی ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رومیو 5:19 آیت اگر آپ دیکھیں, پولس رسول کا یہ خط ہے, اس میں لکھا کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے لوگ گناہ گار ٹھہرے, اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. یہ زبردست آیت ہے, زبردست کلیرٹی دیتی ہے کہ ایک شخص کی نافرمانی سے پورے جو نسل انسانی ہے وہ گناہ میں گئی, لیکن ایک شخص یعنی کہ یسوع المسیح کی فرمانبرداری سے, کہ اس نے فرمانبرداری کیا تھی کہ اس نے باپ کے پلان کو پورا کیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور خدا کا پلان یہ تھا کہ یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بنے, صلیب پہ اپنے آپ کو بے عیب برہ بن کے قربان کرے تاکہ دنیا ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجئے. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ خدا کا بیٹا اور اس کو کوئی ٹچ کیسے کر جائے یا اس کو ہاتھ کوئی کیسے لگا جائے, that shows one thing, that means کہ وہ خدا کو جان ہی نہیں سکے, کیونکہ the God they may know is the God of wrath. یعنی کہ ان کے نزدیک خدا جو ہے وہ مغرور خدا ہے, اس کو کوئی ایسے ٹچ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کے بیٹے کو ہاتھ, یعنی کہ یہ مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جو بائبل کا خدا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. سو اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ کہ خدا محبت ہے, اور اس محبت کی وجہ سے وہ نیچے آیا, شکل انسانی بنا کر اس نے جان دے دی. یہ نہیں کہ خدا تلوار لے کے بیٹھا ہو رہا ہے, وہ صرف جج ہے. کیونکہ جو شخص جس کو صرف یہ ڈر ہے نا, جس کو خدا کی صرف ایک ہی پہچان ہے کہ وہ جج ہے, وہ اس کو تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بیٹے کی اتنی زیادہ ہیوملیشن کیسے ہو گئی؟ دیٹ مینس کہ اس کے دل میں خدا کا صرف ایک ہی رول ہے کہ وہ محبت نہیں کر سکتا, خدا کو چھیڑ نہیں کر سکتا. لیکن بائبل میں خدا نے اپنا ایک ڈفرینٹ روپ دکھایا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں, بیکاز گاڈ لوز دا ورلڈ سو مچ. اس یہی آیت ہے نا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا, یعنی کہ محبت کی وجہ سے, آؤٹ آف لو. اور لوگ کہتے ہیں نہیں خدا ویسے ہی معاف کر دیتا. میرے بہت سارے مسلم دوست کہتے ہیں کہ خدا ایسے ہی کیوں نہیں معاف کر دیتا. اس کا ایک ریزن ہے. اگر خدا اپنے ججمنٹ کو پیچھے کر کے اور اپنے عادل منصف ہونے والے رول کو پیچھے کر کے ویسے ہی معاف کر دے, سب سے بڑا الزام لگانے والا ابلیس کہے گا کہ بھئی تو مجھے کیوں نہیں معاف کرتا. بالکل, اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور ایک بڑی خوشخبری, کیونکہ ہم آگے جانا چاہتے تھے, دوسرا ہم نے ہنوک کا بھی ذکر کرنا تھا, لیکن ٹائم اتنا نہیں, کچھ سوال بھی آ گئے, کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری تھا کہ وضاحت سے بیان کیا جاتا. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہمیں جو نظر آتی ہے کہ اس بڑی اوبیڈینس کے اور ایک بڑی قربانی کے وسیلہ سے یسوع مسیح جو ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اس نئی انسانیت کی وہ سربراہ ہوں, اس نئی انسانیت کو وہ ہیڈ کرنے والے سربراہ ہوں. اور یہاں پہ خاص طور پہ میں خوشخبری کا پیغام آخر میں جب ہم اس کو کلوز لے جا رہے ہیں, رومیو اسی 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہے. اس کو اگر آپ 17 ورس میں دیکھیں, رومنس چیپٹر 5 ورس 17 میں لکھا ہے, کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے ایک
اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی. آپ پڑھ دیجیے اس کو. لکھا ہے کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. ضرور ہی بادشاہی کریں گے. کتنی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے امید بھی ہے اور سچی امید ہے, یہ کوئی جھوٹی امید نہیں ہے. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, ایٹرنٹی میں, یہ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, خاتمہ نہیں ہے, اس ہمیشہ کی زندگی میں ہم ضرور ہی بادشاہی کریں گے. کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ریوارڈ ہے بادشاہی, کنگڈم کو نہ صرف حاصل کرنا بلکہ اس میں اس کی حکمرانی کرنا. آپ کنکلوڈنگ ریمارکس. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمام جو دوست بہن بھائی ہیں, اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کا ہارٹ کیا ہے, تو جو ایکچوئل منصوبہ خدا کا اور خدا کا ہارٹ ہے وہ بائبل کے پہلے 2 چیپٹرز پڑھ لیں اور آخری 2 چیپٹرز پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا, ان دونوں میں بادشاہی کا ذکر ہے جہاں سے کام شروع ہوا تھا, اور آخری میں جہاں پر خدا میں لے کر جانا چاہتا ہے. اس کے بیچ میں بس سٹرگل ہے ساری. جب گناہ ہو گیا تو پھر کس طریقے سے انسانیت نے, نسل انسانی نے سٹرگل کی اور کس طریقے سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور واپسی کا منصوبہ بنایا. اور ہم ابھی واپسی کی راہ پر گامزن ہیں, اور مسیح کی سیکنڈ کمنگ جو ہے, دوسری آمد, یعنی کہ پہلا آدم اور آدم کو آدم سے ملانا, یعنی کہ مسیح سے ملانا. پہلے 2 چیپٹر میں آدم نے حکومت کی, اس کو ڈومینین دی گئی. آخری 2 چیپٹرز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ آدم یعنی کہ آدم ثانی مسیح یسوع مسیح ناصری ہمیشہ کے لیے حکومت کریں گے. اینڈ وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ کنگڈم. ہم اس بادشاہی کا حصہ بنیں گے, اور یہ بادشاہی سب کے لیے خداوند نے مفت اویلیبل کی ہوئی ہے. ایمان لانے کی بس ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, بہت بہت آپ کا شکریہ. بہت سی باتیں رہ گئی, بہت سی باتیں آپ کرنا چاہتے تھے, لیکن ناظرین ہماری کوشش یہ ہے کہ سچائی کو آپ تک پہنچائیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ کلام جو خدا کی طرف سے نبیوں کے وسیلہ سے, جن کو ساری قومیں مانتی ہیں, جو خدا پہ ایمان رکھتی ہیں, نبی مانتی ہیں, یہ ان کے وسیلہ سے وہ کلام جو ہم تک پہنچا دیا گیا ہم آپ تک لے کے آتے ہیں. لیکن اور یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بائبل مقدس میں مرقوم ہیں. ہم نے بائبل مقدس سے جو توریت, صحائف انبیاء, زبور اور اناجیل, یہ ساری جو کتابیں ہیں جن کو الہامی کتابیں کہا گیا ہے, آپ ہمارے مسلمان بھائی سوال کرتے ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان کو سوال کر کے کچھ سچائی تک پہنچنے کی جو ہے وہ راہ نظر آتی ہے. اور آپ کی کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ یہ 4 الہامی کتابیں جب تک نہ مانا جائے, ان کو ماننا یعنی کہ ان کو پڑھ کے اس پر ایمان لے آنا, جب تک ایمان آپ نہ لائیں آپ صحیح طور پہ اپنے مذہب کے بھی پیروکار نہیں بن سکتے. تو آپ کو ہم آج یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کہ اس بڑے کامل اور کافی کفارے کے وسیلہ سے آدم, پہلا آدم گناہ کے وسیلہ سے باغ عدن سے نکلا, لیکن دوسرا آدم گناہ کے اوپر موت اور قبر پہ فتح پا کے آسمان پر اٹھایا. اس کا جانا جو ہے وہ آپ کو پھر اس ہمیشہ کی زندگی میں, اس ہمیشہ کے باغ عدن میں جو خدا کے پاس پھر سے ہمیں لے جاتا ہے. اور ہم ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان یقیناً اس کلام کی وجہ سے, اس کلام کے مطابق پختہ ایمان ہے کہ ہم ضرور اس ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار, صحیح پیروکار بن کے اس پر ایمان لا کے اور اس کے کفارے کو اور اس بڑے فضل کو جو ہمارے اوپر ہو گیا اس کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. تو وہ ہمیں نہ صرف ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا, بلکہ ہم جلالی بدنوں میں اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں اس جگہ پہ ہوں گے جہاں لکھا ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ کی بادشاہی میں اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. اور یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں اور ہمیشہ کی بادشاہت میں لے کے جاؤں گا اگر تم میرے ساتھ چلو گے. لیکن شرط یہی ہے ایمان کے ساتھ, پھر گناہ نہ کرنے کی عہد کر کے خدا کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو خدا کا بڑا وعدہ
हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। ये वादा आपकी ज़िंदगी में भी पूरा हो सकता है अगर आज आप उस पर ईमान ले आएंगे, अगर आज आप यीशु मसीह के कफ़ारे को कबूल कर लेंगे और आज इस कलाम की बातों को जो हमने आप तक रखी, अगर आप दिल से कबूल कर लेंगे तो फिर वो हमेशा की ज़िंदगी आपकी भी मुंतज़िर है। आइए इस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कीजिए। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।